बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आधी रात के वक्त अचानक अब्दुल मजीद की आंख खुली। शदीद गर्मी की वजह से उसने बाथरूम का रुख किया। जब उसने पानी का नलका खोला तो चौंक पड़ा। नल से पानी की जगह गाढ़ा सुर्ख इंसानी खून निकलकर उसके सर पर चिपकने लगा। मजीद एक बहादुर नौजवान था। वो जिंदगी में बड़े से बड़े खतरे से कभी नहीं घबराया था, लेकिन शहर से दूर इस वीरान इमारत में इस गैर मुतवक्के सूरत हाल ने इसका रंग उड़ा दिया था। वो जल्दी से बाहर निकला और साथियों को असल सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जावेद अंदर दाखिल हुआ। जब उसने मजीद की बात सुनी तो बोला, तुमने जरूर कोई खौफनाक ख्वाब देखा है। ये कहकर वो आगे बढ़कर बाथरूम में घुसा। नल को खोला तो पानी बुर्क रफ्तारी से नीचे बहने लगा। ये देखकर अब्दुल मजीद पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि फर्श पर जमा हुआ खून भी गायब था। बाकी की सारी रात उन्होंने जागते हुए गुजार दी। सुबह नाश्ते की मेज पर हॉल कमरे में नवाब ने तमाम वाकया सुना और बोला, जानिस दुरुस्त कहता है, जरूर मजीद ने कोई ख्वाब देखा होगा। इस उम्र में ऐसे ख्वाब मुझे भी आया करते थे। बहरहाल जब तक तुम लोगों की जीभ ठीक ना हो जाए मैं तुम्हें अपना मेहमान बनाना पसंद करूंगा। आज जानिस करीबी कस्बे में जाकर जीप मरम्मत के लिए दे आएगा। जैसे ही वो दुरुस्त होकर आए तुम बाग जनाह रवाना हो जाना। जब वो सब बातें करने लगे तो नवाब अपनी जवानी के कारनामे सुनाने लगा, जिन्हें सुनकर उनका खौफ जाता रहा। 1 घंटे के बाद नवाब उठ खड़ा हुआ और कहा कि मुझे एक जरूरी काम है, जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला गया। हम 4 दोस्त थे, अब्दुल मजीद, जफर, नादिर और अब्बास। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। नादिर और मेरी दोस्ती ज्यादा थी। हम अगर किसी दिन एक दूसरे को ना मिलते तो हमें सुकून न मिलता। अब्दुल मजीद को हम सब मजीद कहकर पुकारते और जफर की शक्ल लड़कियों की तरह थी, इसलिए हम सब उसे नीलम बुलाते। हमें गर्मियों की छुट्टियां हुई तो हमने सोचा कि हम किसी खूबसूरत गांव की सैर के लिए चलेंगे और सोच विचार के बाद आखिर हमने फैसला किया कि बागे जिनाह जाएंगे। 3 दिन के बाद हम सफर पर रवाना हुए। हम एक जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक हमारी गाड़ी एक झटके के साथ रुकी और बंद हो गई। मैंने नीचे उतरकर देखा तो इंजन का एक पुर्जा आर्जी तौर पर काम करना बंद कर चुका था। मैं और हमारे सभी साथी परेशान हुए। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, इसलिए फौरी तौर पर मदद मिलना भी मुमकिन नहीं था। आखिरकार हमने जीप को धक्का लगाकर एक जगह पे खड़ा किया और अपने अपने सफरी बैग उठाकर जंगल में दाखिल हो गए, ताकि अगर करीबी कोई आबादी हो तो मदद हासिल की जा सके। जंगल में मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते वक्त हमें मुख्तलिफ खतरनाक जानवरों के चीखने की आवाजें भी सुनाई दी। दोस्तों, लगता है आज हम बहुत बुरा फंसे हैं। इस वीरान जंगल में आकर हमने गलती की। अगर मदद ना मिली तो पता नहीं हमारा क्या हशर होगा। मैंने जुबान खोली, लेकिन अब कोई ना कोई रास्ता तो बचाव का होगा, ढूंढना होगा, नीलम ने कहा। बाकी दोनों दोस्तों ने भी उसकी तायद में सर हिलाया। जंगल बहुत तवील साबित हो रहा था। आखिरकार 1 घंटा पैदल चलने के बाद अचानक से नादिर की नजर एक इमारत पर पड़ी। उस इमारत की दीवारों पर मिट्टी जमी थी। इमारत के इर्द गिर्द छोटा सा बाग था, जिसके दरख्त और पौधे मुरझाए हुए थे और बाग के इर्द गिर्द हारदार तारें भी लगी हुई थी। हम चारों आपस में सरगोशियां करने लगे कि इमारत के मालिक के पास चलकर पनाह तलब की जाए। नीलम उस इमारत से दूर रहने पर बज़िद थी। मैं बोला, इस मुश्किल तरीन वक्त में इमारत के बगैर और चारा नहीं, वरना हम जंगली जानवरों की खुराक बन जाएंगे। आखिरकार हम लोग बाग के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा निहायत ही खूबसूरत, मजबूत, अबनूसी लकड़ी से बना हुआ था। मैंने डरते डरते दरवाजे पर दस्तक दी। चंद सेकंड गुजर गए। मैं दोबारा दस्तक देने ही वाला था कि दरवाजा एक धमाके के साथ खुला। सामने एक लंबा तिरंगा शख्स खड़ा था, जिसने कोट पतलून जेब तन कर रखी थी। उसकी सुर्ख आंखों में निहायत ही तेज चमक थी, जबकि चेहरे पर एक अजीब सी उदासी का राज था। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसकी आवाज निहायत ही खुरदरी और जज्बात से खाली थी। हम लोग मुसाफिर हैं, बागे जनाह जा रहे थे कि सड़क पर हमारी जीप खराब हुई। हमें सिर्फ आज की रात के लिए पनाह दे दीजिए। नादिर ने बड़े अदब से कहा। इस मर्तबा लंबे शख्स के चेहरे पर एक तेज मुस्कुराहट नमूदार हुई और बोला,
ٹھیک ہے، میں تمہاری مجبوری کو سمجھتے ہوئے تمہیں اس عمارت میں ٹھہرنے کی اجازت دیتا ہوں، آؤ اندر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ ہم سب اندر داخل ہوئے۔ اس شخص نے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ بند کیا اور ہمارے آگے چل پڑا۔ عمارت اندر سے خاصی وسیع تھی اور صاف ستھری تھی۔ مختلف راستے سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں پہنچے۔ لمبا شخص دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ہم سب اس کے پیچھے اندر کا منظر دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے۔ وہ ایک وسیع و عریض ہال تھا جس میں کھانے کی ایک بہت بڑی میز پر بہت سارے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ہم سب کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ پھر نیلم نے اس سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، میرا نام جانس ہے، میں اس عمارت کے مالک نواب کا نوکر ہوں۔ ٹھیک اسی لمحے دروازہ کھلا اور نہایت عالیشان لباس میں ایک خوبصورت نوجوان اندر آ کر قریب کھڑا ہو گیا۔ نواب صاحب، یہ ہمارے نئے مہمان ہیں۔ یہ بیچارے جنگل میں جیپ خراب ہو جانے پر یہاں پہنچے ہیں تو میں نے انہیں پناہ دے دی۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ نواب کی آواز سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اسی وقت عبد المجید نے سوال کر دیا، نواب صاحب، آپ کو اس ویرانے میں رہنے کا خیال کیسے آیا؟ نواب کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اس نے جواب دیا، دراصل جب میں دنیا کے ہنگاموں سے اکتا جاتا ہوں تو میں یہاں آ کر 1-2 ماہ تک مکمل آرام کرتا ہوں۔ یہ عمارت میں نے برسوں پہلے ایک جاگیردار سے خریدی تھی۔ پھر جانس ہمیں لے کر ایک کمرے میں پہنچا جس میں 5 بیڈ، آرام دہ بستروں اور دیگر ضروری سامان سے آراستہ تھے۔ ہم بستروں پر دراز ہو کر آرام کرنے لگے۔ نواب اور جانس کے جانے کے بعد مختلف حصوں کی سیر کرنے لگے۔ ایک کمرے میں داخل ہوئے، ہم چونک اٹھے۔ کمرے کی دیواروں پر مختلف انسانوں کی مسح شدہ لاشوں کی تصویریں لٹک رہی تھی۔ کسی کا سر غائب تھا، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، جبکہ کسی کے جسم پر کسی زخم دکھائی دے رہے تھے۔ یار، یہ ہم کہاں پھنسے؟ نیلم نے سوچ کر کہا۔ گھبراؤ نہیں، ہم کسی بھی قسم کے حالات کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، نادر نے کہا، حالانکہ وہ بھی اندر سے خوفزدہ تھا۔ اسی طرح ایک اور کمرے میں الماریوں میں خطرناک چھرے، چاقو، خنجر اور برچیاں رکھی ہوئی تھی۔ ایک اور کمرے میں دیکھنے پر چھت پر لٹکتے ہوئے پھانسی کے چند پھندے بھی نظر آئے اور رسیوں کا ایک بڑا ڈھیر فرش پر پڑا تھا۔ میرا دماغ بڑی تیزی کے ساتھ اس خطرناک صورتحال کو سمجھنے میں مصروف تھا۔ آخر عمارت کی سیر سے فارغ ہو کر ہم باغ میں نکل کر آئے۔ باغ کے کونے میں گھنے درختوں کے نیچے ایک پرانا کنواں نظر آیا۔ یہ کنواں اندر سے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہم واپس اپنے کمرے میں آئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ شام کے وقت نواب اور جانس کھانے کی میز پر آن موجود ہوئے۔ کھانے کے بعد میں نے ڈرتے ڈرتے نواب سے تمام احوال کہہ دیا۔ وہ مسکرا کر بولا، دوستو، یہ عمارت میں نے جس خال میں خریدی تھی اسی خالت میں ہے، اسی لیے اگر چند ناخوشگوار چیزیں نظر آئی ہیں تو میں ان سب کے لیے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ آج شام ہی سے سرد ہوا چل رہی تھی۔ رات کے 12 بجتے ہی خوفناک آندھی شروع ہوئی جس سے جنگل میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان برپا ہو گیا اور میلوں تک بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں اور میرے دوست خوشکپیوں میں مصروف تھے۔ آخرکار 1 بجتے ہی ہم سب سو گئے۔ ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ کمرہ ایک زوردار چیخ سے گونج اٹھا۔ یہ چیخ میرے منہ سے نکلی تھی جو میرے چہرے سے ہوائیاں اڑا رہی تھی، اور کیوں نہ اڑاتی کیونکہ ہمارا دوست مجید بستر پر موجود نہ تھا۔ عباس، اب ہم کیا کریں؟ ہم اس خونی عمارت میں بہت بری طرح پھنس گئے ہیں، نادر نے مجھ سے کہا، اور ہم نے خفیہ طور پر عمارت کا کونا کونا چھان مارا مگر مجید کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس سنگین صورتحال نے ہمیں فکر مند کر دیا۔ صبح ناشتے کی میز پر ہم نے نواب اور جانی کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا تو انہیں سخت حیرانی ہوئی۔ نواب نے مجید کی گمشدگی پر جانی سے استفسار کیا۔ اس نے مکمل ناعلمی کا اظہار کرتے ہوئے تلاش شروع کرنے کی تجویز پیش کی۔ عمارت کے اندر اور باہر 2 گھنٹے کی تلاش کے باوجود مجید کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ نواب کسی کمرے میں چلا گیا اور جانس اپنے کمرے میں جا گھسا۔ ہم خاموشی سے باغ میں پہنچے اور اندھیر کنویں میں پنسل ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں ہمیں کنویں میں خوفناک منظر دکھائی دیا۔ خوف سے ہمارے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ دماغ نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا اور دہشت نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لیا۔ چند منٹ تک ہم گمسم کھڑے رہے۔ کنویں میں پڑی مجید کی مسح شدہ لاش نے خاص گم کر دیے۔ جانی سے پوچھنے پر اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آخرکار مجید کی لاش کو جنگل میں ایک جگہ دفن کر دیا گیا۔ ہم سب دوست فکر مند ہوئے۔ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی جو اس عمارت میں چلے آئے۔ سارا دن پریشانی میں بسر کیا۔ شام کو نواب نے ساری بات سن کر افسوس کا اظہار کیا اور بولا، صبح اس معاملے پر غور کریں گے۔ ہم سب رات ہوتے ہی سو گئے۔
آدھی رات کے وقت اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ نیلم ایک کمرے میں رسیوں کے پھندے میں جگڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کے قریب کھڑا جانیس ایک تیز دھار چھری سے زخم لگا رہا تھا، جس سے نکلنے والا خون نواب اپنا منہ کھول کر پی رہا تھا۔ پھر نیلم نے ایک چیخ ماری، اس کا سر ایک طرف ڈھلکا، اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور سانسیں کسی لوہار کی دھونکنی کی طرح تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ میں نے نادر کو اٹھا کر خواب سنایا اور ہم دونوں چپکے سے اپنے کمرے سے نکلے اور عمارت کے صدر دروازے تک پہنچے۔ 4 کفن پوش مردوں نے ہمارا راستہ روکا۔ ان مردوں کو دیکھ کر ہم سخت گھبرائے۔ ایک مردہ کہا لگا کر بولا، ہمارے مسکن سے آج تک کوئی انسان زندہ واپس نہیں گیا۔ کمرے میں چلے جاؤ ورنہ کچا چبا جائیں گے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار مکہ ایک مردے کی ناک میں مارا تو وہ سر پکڑ کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر نادر نے جیب سے شکاری چاقو نکالا اور ایک مردے کے سینے پر کھینچ مارا۔ مردے نے کھولناک چیخ ماری اور وہ دونوں غائب ہو گئے۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ سامنے نواب اور جانیس کے ساتھ 4 کفن پوش مردے کھڑے تھے جو کہ خونخوار نگاہوں سے ہمیں گور رہے تھے۔ نواب خونی ڈریکولا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ جانیس کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ دونوں کے منہ نیلم کے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ مردوں نے ہمیں پکڑا اور ہمیں ایک کمرے میں بند کر کے چلے گئے۔ مردوں کے جانے کے بعد میں نے کھڑکی کھولی تو ایک کفن پوش مردہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گور رہا تھا۔ میں نے ایک پتھر مردے کے سر پہ دے مارا۔ مردہ چند سیکنڈ کے لیے غافل ہوا۔ میں اور نادر کھڑکی سے باہر ہتھیاروں والے کمرے میں جا کر 2 لمبی تلواریں اٹھا لائے۔ اسی دوران کفن پوش مردوں کی ایک ٹولی جس کی تعداد 4 تھی کمرے میں داخل ہوئے۔ اب ہمارے درمیان ایک خوفناک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مردے ہم پر ایک خطرناک انداز سے وار کر رہے تھے اور ہم نے جان بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور آخرکار تمام مردوں کے سر اڑا دیے۔ اچانک جانیس دروازے سے اندر داخل ہوا اور اڑتا ہوا نادر پر حملہ آور ہونا نادر فرش پر گر پڑا۔ جانیس نے اسے دبوچا اور اپنے نوکیلے دانت لمحہ بلمحہ اس کی شارک کے قریب لے جانے لگا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تلوار کا وار جانیس کی گردن پہ کیا۔ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ ہی جانیس کی گردن اڑ کر دور جا گری۔ ٹھیک اسی لمحے عمارت خوفناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے عمارت کے صدر دروازے کی طرف دوڑے، مگر ہمیں دور سے کفن پوش مردے اور ڈریکولا دکھائی دیے جو کہ دروازے کے سامنے موجود تھے۔ پھر ہم عمارت کی طویل سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچے، لیکن یہاں بھی ایک غیر متوقع صورتحال نے ہمارا استقبال کیا۔ کیونکہ چھت پر 2 کفن پوش مردے کھڑے تھے، وہ ہم پر حملہ آور ہو گئے۔ آخرکار موقع تا کر میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک مردے کو زوردار لات رسید کی۔ وہ عمارت کی چھت سے نیچے گرا۔ دوسرے مردے کو نادر نے تلوار مار کر اس کی گردن اڑا دی۔ پھر ہم دونوں عمارت کے پائپ سے نیچے اترنے لگے۔ چھت پر مردے اور ڈریکولا آئے۔ انہوں نے بلند آواز میں شور مچانا شروع کیا، دوڑو پکڑو، بھاگنے نہ پائے۔ ہم نیچے اتر کر بھاگتے ہوئے گھنے جنگل میں گھسے۔ کئی کفن پوش مردے اور ڈریکولا ہمارے تعاقب میں رہے۔ آخرکار ایک جگہ گھنی جھاڑیوں میں گھس کر ہم نے خود کو بچایا۔ پھر تمام مردے اور ڈریکولا ہماری تلاش میں آگے سے گزر گئے۔ بڑی مشکل سے جان بچاتے ہوئے ہم دونوں اس جنگل کے درمیان میں پہنچے۔ یہ دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی کہ ایک بہت بڑی سی جھونپڑی وہاں پہ موجود تھی۔ ہم اس جھونپڑی کے صدر دروازے سے اندر آئے۔ جھونپڑی میں ایک لالٹین روشن تھی۔ ہم نے ایک سفید ریش بزرگ کو ایک چٹائی پر بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف دیکھا۔ ہم آگے بڑھ کر بزرگ کے قدموں میں گر گئے۔ بابا خدا کے لیے ہمیں بچاؤ۔ بزرگ نے چونک کر دیکھا اور بولے، اب تم بالکل محفوظ ہو، رحمان بابا کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ہماری جان میں جان آئی۔ ہم نے تمام قصہ رحمان بابا کے گوش گزار کیا۔ رحمان بابا بولے، تم خدا کا شکر ادا کرو، تم میری پناہ میں آ گئے، ورنہ جنگل میں موجود اس خونی عمارت نے آج تک ہزاروں انسانوں کا خون پیا ہے۔ اس عمارت میں نواب نامی ایک ڈریکولا کفن پوش مردوں اور دیگر شیطانی طاقتوں کا سردار ہے۔ چونکہ وہ شیطان کا خاص چیلا ہے، اس لیے اس کے اندر شیطانی طاقتیں بھی موجود ہیں۔ چند سیکنڈ بعد جھونپڑی کے باہر خوفناک کہکہوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ پھر کسی نے کرہت لہجے میں کہا، بابا ہمارے شکار ہمیں واپس کر دو تو ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے۔ رحمان بابا ہمیں لے کر جھونپڑی کے باہر نکلے۔ جھونپڑی کے چاروں طرف کفن پوش مردوں، ڈریکولا، بھوت چڑیلوں کی ایک فوج کھڑی تھی۔ ان کے عزائم نہایت ہی خطرناک اور جارحانہ لگ رہے تھے۔ رحمان بابا تیز نظر سے انہیں گھورا اور بولا، اچھا ہوا جو تم خود ہی موت کے منہ چلے۔ خلقِ خدا تم سے بہت تنگ ہے، تمہارا وجود اس کائنات کے لیے نہایت ہی مہلک ہے۔
بابا میں جانتا ہوں تم اپنے آپ کو ایک عامل بزرگ سمجھتے ہو، مگر نواب نے آج تک کئی عامل بزرگوں کو خون میں نہلا دیا ہے۔ نواب کی یہ بات سن کر رحمان بابا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نواب نے اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دیا۔ چاروں طرف سے مردوں نے یلغاز کے انداز میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ رحمان بابا نے جلدی سے چند مقدس کلمات پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو سیدھا کر کے ان کا رخ شیطانی طاقتوں کی طرف کر دیا۔ انگلیوں سے بجلیاں نکل کر شیطانی فوج کے سپاہیوں کو بھسم کرنے لگی۔ ویران جنگل شیطانی فوج کے کرندوں کی بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا۔ چند منٹ تک مقابلہ جاری رہا، پھر تمام فوج جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نواب کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس نے منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر پھونک ماری تو آگ کی ایک روشن دیوار نے رحمان بابا اور ہمیں گھیرا۔ پھر نواب نے کہا لگایا اور ایک اور منتر پڑھا تو 10 کفن پوش مردے نمودار ہو کر ہمارے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ نواب آگے بڑھ کر بولا، رحمان بابا آخر تم بھی میرے جال میں پھنس گئے، اب میں تمہیں عبرت ناک موت دوں گا۔ اب اس نے یہی کہا تھا کہ رحمان بابا نے کچھ کلمات پڑھ کر پھونک ماری تو آگ غائب ہو گئی اور مردے ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ رحمان بابا اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر ان کے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ، نواب نے کہا۔ اب رحمان بابا تیزی سے اپنی جھوپڑی میں گھس گئے اور تھوڑی دیر کے بعد نکلے تو ان کے ایک ہاتھ میں قالین تھا اور دوسرے ہاتھ میں طلسمی تلوار تھی۔ قالین پر ان کے کھڑے ہوتے ہی وہ تیزی سے فضا میں بلند ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر نواب اور اس کے ساتھی بھی ہوا میں اڑنے لگے۔ قالین کی رفتار تیز ہونے کے باوجود بھی درمیانی فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار نواب قالین کے قریب پہنچا اور رحمان بابا پر جھپٹا تو رحمان بابا نے تلوار کا وار کیا تو اس کا ہاتھ کٹ کر نیچے جا گرا۔ نواب ایک چیخ مار کر دور ہوا اور پھر دوبارہ حملہ کرنے لگا۔ اس بار اس کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر نیچے جا گرا۔ اب اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا جبکہ مردوں نے قالین کو گھیرے میں لے لیا۔ رحمان بابا کی تلوار تیزی سے چلنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ رحمان بابا کچھ پڑھتے بھی جا رہے تھے۔ آخرکار تمام کفن پوش مردے مارے گئے۔ اب نواب کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا تو سینکڑوں عقاب رحمان بابا پر جھپٹے۔ رحمان بابا کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر منہ میں کچھ پڑھ کر تلوار کا رخ عقابوں کی طرف کیا۔ طلسمی تلوار سے بجلیاں نکل کر عقاب نما بدروحوں کو بھسم کرنے لگی۔ آخرکار تمام عقاب جل کر بھسم ہو گئے۔ نواب ہوا میں اڑتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہوا۔ رحمان بابا نیچے اتر آئے۔ ہمیں بٹھا کر پھر وہ خونی عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ چند منٹ کے بعد قالین خونی عمارت کے اوپر جا پہنچا۔ نواب عمارت کے صحن میں بدروحوں، چڑیلوں، کفن پوش مردوں کی ایک فوج سے خطاب کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رحمان بابا نے منہ ہی منہ میں کچھ کلمات پڑھے تو یکایک ہمارے ہاتھوں میں بھی تلواریں آئیں۔ میرے بچوں اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر رحمان بابا نے قالین کو نیچے لا کر صحن میں ساکت کیا۔ یہ دیکھ کر نواب نے حملے کا حکم دے دیا۔ اس کی ٹڈی دل فوج نے زبردست حملہ کیا۔ پھر ایک حیران کن معجزہ دیکھنے میں آیا۔ جو شیطانی فوجی بھی رحمان بابا اور ہماری تلواروں کی ضد میں آتا وہ فوراً جہنم واصل ہو جاتا، اور اگر کوئی فوجی ہم تینوں میں سے کسی پر وار کرتا تو رحمان بابا کی کرامات کی بدولت ہمارا بال بھی پیکا نہ ہوتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر نواب فکرمند ہونے لگا۔ آخرکار سب فوجی مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر نواب بھاگنے لگا تو رحمان بابا نے اس کے سر پر وار کر کے اس کا سر قلم کیا۔ ڈریکولا نواب کا سر زمین پر گرا ہی تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں راکھ کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔